जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी खुशकिस्मती के स्टूडियो में दो मुफ्तियान कराम जो कि हमारे मेहमान भी हैं, बाबुल मदीना में तशरीफ़ फरमा है, उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद हाशिम ख़ान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया और मुफ्ती नवीद रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जो सवालात हमें मौसूल होंगे इंशाअल्लाह सिलसिले का हिस्सा होंगे। आप अव्वल ता आखिर हमारे साथ रहिए और तवज्जो के साथ मुफ्तियान कराम की गुफ्तगू समाअत फरमाइए। जामियातुल मदीना के तलबा कराम भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनसे भी हम कुछ सवालात लेंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल फरमाई और सिलसिले में तशरीफ़ ले आए। पहली कॉल हम इंशाल्लाह आपके लिए लेंगे। जी, मेरा ताल्लुक पहले सुन्नत के सिलसिले में सवाल है कि जो लोग गाने बाजे वगैरह सुनते हैं उसका शरीयत में क्या हुक्म है, और अगर मैं उनको रोकता हूँ तो वो मुझ पर आगे सवाल जवाब करते हैं और मेरा सही सवाल का सही जवाब नहीं देते और मुझको गुस्सा करते हैं, इसमें शरीयत का क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गाने बाजे हराम, नाजायज़ और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हदीस पाक में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आलात मूसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया। हदीस पाक में है कि जो गाने बाजे सुनता है सीसा पिघला कर उसके कान में डाला जाए। तो गाने बाजे सुनना तो नाजायज़ ही है, गुनाह है, हराम है। बाकी आप समझाते हैं और आगे से वो सवाल जवाब करते हैं। तो अव्वलन तो ये कि बस नेकी की दावत दे दें, उनको बयान कर दें, गुनाह से रुकने का कह दें, नाह्युन अनिल मुनकर कर दें। अब अगर वो बहस मुबासा करते हैं तो उनके साथ बहस व मुबासा ना करें, बल्कि इसके बजाय बेहतर हल ये होता है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का किताबचा है गाने बाजी की तबाहकारियाँ, उसमें मुदल्लल मवाद और फिर अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। यकीनन उसको वो आगे से पढ़ेंगे और उन पे असर भी करेगा और उनके सवालात के जवाब भी मिल जाएगा। इसी तरह जी, गानों के 35 कुफरी अशार वाला वो है। इसके अलावा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का और भी बयानात वगैरह भी हैं, निगरानी शुरा के बयानात इस बारे में, तो वो उनको सुनने के लिए दें। ठीक है, वो किताबें पढ़ने के लिए दें। इससे इंशाअल्लाह सवजल उनकी इस्लाह के असबाब पैदा होंगे। अगर उलझेंगे तो मामला और आगे बढ़ेगा, फिर कई चीज़ों का जवाब नहीं दे पाएंगे और दिल आज़ारी होगी। हो सकता है कि फिर बाद में उनको मना भी ना कर पाएँ। ठीक है, तो लिहाजा उलझे नहीं, बल्कि उसके बजाय ये एक मुस्बत तरीका इख्तियार करें। ठीक है, तो हुज़ूर ये तो है कि उमूमी तौर पर है, घर में अगर ऐसा हो रहा है जैसे घर के अफराद जो है वो गाने बाजी सुनते, टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, एक तो ये समझाना जो आपने तरीका का इरशाद फरमाया, अब आवाज़ आ रही, इनको करें क्या? ये घर में से निकल जाएं, भाग जाएं? समझने पर तो वो राज़ी नहीं है, उल्टा इनके खिलाफ हैं सारे के तुमने क्या अपना बनाया हुआ सिस्टम, करे क्या? इसके लिए हिकमत अमली क्या अपनाई है? अवलन तो वही
کہ گھر میں اگر آپ مدنی چینل کی ترکیب کریں گے، اسی طرح امیر اہل سنت کے جو کتابچہ ہے یا دیگر کتب ہیں وہ پڑھنے کے لیے دیں گے، نگران شورا کے بیانات، دیگر اس موضوع پر جو بیانات ہیں مبلغین دعوت اسلامی کے، تو اس طرح گھر میں ماحول بنے گا اور آہستہ آہستہ اصلاح کی صورت ہوگی۔ باقی یہ کہ جگڑنا الجھنا اس کا حل نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر گھر میں اس طرح کریں گے تو بعض اوقات شیطان اور ضد پیدا کر دے گا، اور جب ضد پیدا ہو جائے گی تو پھر تو ان کے ماننے کی کوئی صورت بنے یہ بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک، تو لہذا اگر کوئی چلا رہا ہے، آپ نے ایک دفعہ منع کر دیا، وہ بھی حکمت مسلط کے ساتھ اپنے طریقے سے، آپ نے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے دیا، نہی عن المنکر گناہ سے منع کر دیا، روک دیا، تو اگر اگلا نہیں مانتا تو اب آپ پہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود، جانے پر قدرت کے باوجود، وہاں کوئی اتنا وہ مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں، کوشش کریں گھر سے چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، لیکن وہاں بیٹھے رہنا اور سنتے رہنا تو یہ درست نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے لیتے ہیں۔ جی، میرا نام عبد الرحمن اتاری ہے اور میں ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، یہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی حسن، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سجدہ صاحب واجب ہونے کی متعدد صورتیں ہیں۔ اس کا جو ایک قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ واجب کے جو نماز کو بلا واسطہ لاحق ہے، یعنی بلا واسطہ نماز کا واجب ہے، وہ اگر بھولے سے ترک ہوا تو نماز میں سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز کے اندر 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں قعدہ اولیٰ کرنا ہے، تو قعدہ اولیٰ جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ نماز کا بلا واسطہ واجب ہے، یعنی نماز کا بذات خود واجب ہے، کسی چیز کے واسطے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ ایک واجب ہے، اور وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور قومہ کرنا یہ بھی واجب ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ جو واجبات ہیں اگر بھولے سے ترک ہو گئے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، ٹھیک، اور اگر جان بوجھ کے ترک کر دیے تو پھر نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو سادہ سا اصول یہ ہے کہ وہ نماز کے واجبات کے جو نماز کو بلا واسطہ لاحق ہیں، یہ نماز کے بلا واسطہ واجب ہیں، ان کے بھولے سے ترک کرنے سے نماز میں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، ایک اور کال چلائے گا مفتی ہاشم صاحب کے لیے۔ میں نے کہا کی قسم اٹھا کے میں اپنی بیوی سے بول دیا، میں کہا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، اب اس چیز کا کیا کفارہ ہے؟ جی، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، کفارہ کیا ہے اس کا؟ اس کا کفارہ تو کچھ نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ یہ طلاق کے کنایہ الفاظ میں سے، ٹھیک ہے، تو معاملہ ہوگا نہیں ہوگا اس کے لیے تو کچھ سوالات کے جوابات دیں گے تو ہی اس کا حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، کہ نیت کیا تھی، اور اسی طرح جو ہے ما قبل کلام کیا چل رہا تھا، بیوی نے طلاق کا سوال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کے یہ سوالات بتا کر دارالافتاء سے رہنمائی لے لے، دارالافتاء علیہ سنت کی کسی بھی شاخ سے ٹھیک، رہنمائی لے لے۔ ٹھیک ہے۔ اگر پنجاب سے آپ کا تعلق ہے تو مرکز الاولیاء لاہور میں، سردار آباد یعنی فیصل آباد میں، راول پنڈی میں، اور گلزار طیبہ یعنی سرگودا میں، ان تمام شہروں میں دارالافتاء علیہ سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ اپنا مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی دور ہے، شہر میں دارالافتاء علیہ سنت نہیں ہے، تو آپ فون سروس پر رابطہ کیجئے، پھر وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کس انداز سے آپ نے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو حضور میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کو ایصال ثواب کر دیا تو کیا وہ دوبارہ بھی اسے ایصال کر سکتا ہے؟ ایصال ثواب ایک مرتبہ جتنوں کو کرنا چاہیں کر لیں، ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کا بہتر طریقہ بھی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس کا ایصال ثواب کیا جائے، تمام مومنین مومنات کو ایصال کیا جائے، کہ جتنوں کو انسان ثواب ایصال کرتا ہے اس کے برابر کرنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کر دیں تو اس کے بعد اپنا پڑا ہوا دوبارہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک، اس میں علماء کا اختلاف ہے ٹھیک، کہ یعنی دوبارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ یار تاریخ کروں جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہا ہوں نا،
تو ہمیں آج کل جب چھٹی ہوتی ہے تو نماز اثر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا، اور جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، مطلب سفر میں ہی جاتا ٹائم، کیونکہ ہم اس لیول کے شروع ہونے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں سر؟ جی حضور، پہلے وقت شروع نہیں ہوتا ہے، پہنچتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مثل اول میں عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا، اچھا، اور کوئی بھی نماز وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ان کا جو جہاں پہ جاب کر رہے ہیں پاکستان میں کر رہے ہوں گے، یا پھر فورن کنٹریز میں جیسے کہ سعودیہ وغیرہ ہے، ان ممالک میں کر رہے ہوں گے یہ جاب وغیرہ، تو وہاں پر چونکہ ڈرائیور بھی مسلمان ہوتے ہیں اور اکثر جو پیسنجرز ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ ڈرائیور سے بات کر لیں کہ بھائی نماز کے لیے کچھ دیر کے لیے روک دیں، اور یہ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں کہ جب یہ بس میں چڑھیں تو وضو وغیرہ اور باطہارت ہوں، اور بس رکے 4 سے 5 منٹ میں 4 فرض پڑھے جا سکتے ہیں، تو یہ وقت کے اندر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ وقت سے پہلے، تو وقت سے پہلے ہرگز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان پر لازم ہے کہ بس والے سے بات کریں، رکوائیں اور پھر یہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو جاتی ہے نماز، تو پھر قضا ہونے کے بعد قضا پڑھیں گے۔ لیکن اگر ان کی جاب ایسی ہے کہ اس صورت میں ان کو نماز قضا ہی کرنی پڑے گی، تو پھر ایسی جاب کرنے کی اجازت نہیں۔ یا تو اس کا یہ ہے کہ کوئی متبادل نکالیں، متبادل صورت نکالیں۔ اگر کوئی متبادل صورت نہیں بنتی ہے تو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ان کو پھر نوکری چھوڑنے کا کہا یا جائے گا۔ انتظار کریں، اثر پڑھیں، جی پھر جی گھر سفر پر روانہ اس طرح کر لیں، تو بالکل نماز کے حوالے سے اس طرح کی کوئی رخصت نہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت کی جگہ 5 یا 6 رکعتیں پڑھ لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ 4 رکعت فرض کی جگہ پر 5 یا 6 رکعتیں پڑھ لی۔ اس کے اندر سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ قعدہ خیرہ اس نے کیا کہ نہیں کیا۔ قعدہ خیرہ سے مراد یہ ہے کہ 4 رکعتوں کے بعد اس نے قعدہ، جس کو تشہد پڑھنا کہتے ہیں، وہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اگر اس نے تشہد پڑھا ہے، یعنی قعدہ خیرہ کیا ہے، تو پھر تو اس کے فرض مکمل ہو جائیں گے۔ اور اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 6ٹی رکعت اور ساتھ ملائے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے، یوں سی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر 5ویں رکعت پر بھی قعدہ کر کے اس نے سلام وغیرہ پھیر دیا تو فرض اس کے مکمل ہو جائیں گے، لیکن اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ 1 رکعت جو ہے اکیلی رہ جائے گی، تو 1 رکعت کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ 1 اور 6ٹی رکعت ملا لے۔ اور اگر قعدہ خیرہ نہیں کیا، یعنی 4 رکعت کے بعد اس نے قعدہ نہیں کیا اور 5ویں رکعت کے سجدے کر لیے، تو پھر ایسی صورت میں تو فرض باطل ہو جائیں گے، فرض نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب یہ کہ 1 رکعت ساتھ اور ملا لے تاکہ 6 رکعتیں ہو جائیں، اور یہ جو اس کی رکعتیں ہیں ساری یہ باطل نہ ہوں، تو یہ ساری رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر یہ دوبارہ نئے سرے سے فرض پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال مفتی ہاشم صاحب کے لیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال آ رہا ہے کہ خون کا عطیہ دینا کیسا ہے، یا کسی بھی عضو کا عطیہ دینا کیسا ہے؟ جی، خون کا عطیہ، اور اسی طرح کا ایک اور میسج ہے کہ بالوں کی خرید و فروخت کرنا، انسانی بالوں کی دونوں طرح اعضاء ہی ہیں، تو حکم ارشاد۔ خون وقت حاجت کہ جان کو خطرہ ہو، اسی طرح کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، تو خون لگانا اور لگوانا جائز ہے۔ اس طور پہ کسی کو دینا بھی جائز ہے اس صورت میں جب ضرورت ہے، حاجت ہے۔ باقی کسی عضو کا عطیہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی بالوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، نہ اس طرح اس کی پیوند کاری جائز ہے، آگے لگانا جائز ہے، نہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو عضو کا عطیہ دینا بھی جائز نہیں ہے، اور عضو کی اس طرح پیوند کاری، عضو لگانا، یہ بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، خون دینا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ضرورت ہے، تو اب ضرورت کس طرح پتہ چلے گی؟ کوئی اپنا عزیز قریبی پتہ ہے کہ اس کو فوراً حاجت ہے تو اس کو ضرورت کہیں گے، اگر اور بعض لوگ شوقیہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ضرورت ہے، متعین شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس کو خون نہیں دیا گیا تو اس کی جان چلی جائے گی، یا شدید بیمار ہو جائے گا، کوئی عضو تلف ہو جائے گا، تو اس کو تو دیں گے، یہ تو ایک سامنے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طرح یعنی آنے جانے والوں کو دینا اور جمع کرنے والوں کے، کہ بعض اوقات یہ ہے کہ یہ اس کی آگے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا استعمال ہو، تو اس طرح دینے کی تو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ جہاں پر واقعی یہ ہے کہ خون کا صحیح حاجت مند ہی کے لیے استعمال ہوگا، ضرورت مندوں ہی کے لیے استعمال ہوگا، تو پہلے سے خون وہ جمع کرنا چاہ رہے ہیں،
تو پہلے سے ان کو دے دینا کہ وہیں استعمال ہوگا، تو جہاں ہمیں یقین ہو، ضمن غالب ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں جمع کرانے کی اجازت ہے، دینے کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک جی، ایک کال چلائے گا۔ کسی نے بتایا مجھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے کی شفاعت کریں گے، تو واپس آنے کے بعد پھر بھی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو کبیرہ بھی اور صغیرہ بھی، پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں کیا ہے مسئلہ، بتائیں، مہربانی، شکریہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واپس آنے کے بعد کچھ گناہ وغیرہ ہو گئے، اور حاضری پر کیا شفاعت واجب ہو جائے گی اس طرح روز قیامت کے بارے میں؟ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ من زارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اہل کبائر کی شفاعت فرمائیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پہلے سے انعام یافتہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے مستحق ہیں، تو ان کے لیے تو شفاعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شفاعت کا اہل کبائر کے لیے جو شفاعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک شفاعت ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت کبریٰ ہے، اس سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے، اس سے تو ہر انسان مستفید ہوگا، یہاں تک کہ نیک بھی، بد بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، سب مستفید ہوں گے۔ شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو مقام محمود عطا فرمائے گا اس سے بھی مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جو ہے حساب شروع نہیں فرمائے گا، اور دن بڑا سختی کا ہوگا، سورج جو ہے وہ 1.25 میل پر رہ کے آگ برسا رہا ہوگا، اور اس وقت جو ہے نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے، نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد حساب کو شروع کرے۔ یہاں تک کہ کفار جو ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے جہنم کا شکار ہونا ہے، ہم نے جہنم میں جانا ہے، اس دن کی سختی کی بنا پر وہ بھی کہیں گے کہ اے رب عز و جل تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس دن کی سختی سے نجات دے دے۔ تو ایسا سختی کی وجہ سے اگلی سختی ابھی اس کا ان کو دیکھا نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، تو اس دن کی سختی ایسی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت فرمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب شروع کرے گا۔ تو یہ ایک ایسی شفاعت ہے کہ جس سے سب مستفید ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی جو شفاعت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں، کبائر کے مرتکب ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، اجازت سے ان کی شفاعت فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یہ شفاعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ شفاعت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جائے، کیونکہ شفاعت بھی اسی کو ملے گی جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں اسے ملنی ہوگی۔ ورنہ تو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بعض روایات میں وعید مذکور ہے شفاعت نہ ملنے کی، بلکہ نکاح کی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنن مؤکدہ ہیں، ان کو اگر کوئی آدمی بلا عذر ترک کرتا ہے تو یہ بھی شفاعت سے محرومی پر علامت ہے کہ وہ آدمی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو گناہوں پر ہرگز جری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بدقسمتی سے گناہ ہو جاتے ہیں یا نفس و شیطان ورغلا کر کروا دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آدمی خود گناہوں پر جری رہا اور اس جرت کی بنا پر اگر وہ بروز قیامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو گیا تو پھر آدمی کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صالحین جی کہ نیک لوگوں کی بھی شفاعت کی بات صورتیں ہیں، جیسے جنت میں درجات بلند کرنا، اور وہ یہ ہوگا کہ بلندی درجات کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، حالانکہ وہ بخشے ہوئے ہیں لیکن ان کے مزید درجات بلند ہوں گے۔ البتہ یہ سائل یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اہل کبائر کی شفاعت فرمائیں گے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی شفاعت ہے، ٹھیک ہے، تو صغیر سے بدرجہ اعلیٰ ہوگی، تو اس لیے فرما دیا کہ کبیرہ گناہوں سے بھی شفاعت، ہاں کفر سے نہیں، کہ اب ایک جو ہے وہ کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض کے عذاب میں تخفیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی وجہ سے، ورنہ کفر کی شفاعت نہیں، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی. جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ایک سوال ان سے بھی ہم لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص آخری وقت میں تحریمہ باندھے، بالکل 1-2 منٹ رہ گئے کہ نماز اپنی مکمل نہیں کر سکے گا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی تو آخری وقت میں تحریمہ باندھی تو جو 5 وقت ہم نمازیں پڑھتے ہیں جی جی تو اس میں فجر کی نماز کے علاوہ اگر چاروں نمازوں میں وقت کے اندر تحریمہ باندھ لی تو یہ ادا ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اور فجر کی نماز میں یہ ہے کہ وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. صحیح. اگر وقت کے اندر سلام نہیں پھیرا تو نماز نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ نماز جمعہ کے لیے وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی 3 نمازیں، فجر، نماز جمعہ اور عیدین، ٹھیک ہے، ان میں وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. جبکہ بقیہ نمازیں جو ہیں 4 ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں اگر وقت کے اندر تحریمہ باندھ دی تو یہ ادا ہی کہلائے گی. لیکن بعض نمازوں میں تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. جیسے عصر میں، اب عصر میں اتنی تاخیر کر لی کہ آخری 20 منٹ کا وقت شروع ہو گیا تو یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے. اتنی تاخیر جان بوجھ کے کرنا، بلا عذر کرنا. لیکن بہرحال اتنی تاخیر ہوگی تو پڑھیں گے صحیح، لیکن اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی پڑے گی. اسی طرح مغرب کی نماز اتنی زیادہ تاخیر کر دینا کہ ستارے جو ہے وہ بالکل آسمان بھر جائے ستاروں سے، تو اس صورت کے اندر بھی اتنی تاخیر کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، گناہ بلا وجہ شرعی. کوئی عذر ہے، سفر وغیرہ ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو وہ الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. اگر بیٹا والد یا والدہ زندہ ہے تو بیٹا حج کر سکتا ہے؟ جی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ حج نہیں کرتے کیونکہ والدین نہیں نے کیے. کیا حج کے اپنی شرائط ہیں، اپنے معاملات ہیں. تو حج کے فرض ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہلے والدین نے حج کیا ہی ہو. اگر جو ہے وہ بیٹے پہ حج فرض ہو گیا، اس کی شرائط پائی گئی، وہ نصاب کا مالک ہے، وہ جتنی شرائط پائی جاتی ہیں کہ وہ اس پہ حج فرض ہو گیا، تو اب اسے حج کرنا پڑے گا. بھلے والدین نے حج نہ کیا ہو سکتا ہے ان پہ حج فرض ہی نہ ہوا. بالفرض اگر ان پہ فرض بھی ہو گیا اور انہوں نے نہیں کیا تو وہ مجرم ہے. اب اس میں فرض ہو گیا تو اس نے کرنا ہی، بھلے وہ کرے نہ کرے. تو یہ غلط معروف ہے، غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نہ کریں تو اس وقت تک حج بیٹا نہیں کر سکتا. اس طرح اور بھی کئی باتیں ہیں، جب تک بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ابھی نہیں کرنا. تو اس طرح یہ معاشرے میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلی ہوتی ہیں. تو والدین نہ کریں لیکن بیٹے پہ فرض ہو گیا تو اس سے کرنا پڑے گا حج. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. میرا نام ابو فہد ہے اور میں داتا کی نگری سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا کس طرح ملا کر کھڑا ہونا چاہیے؟ جی کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ پریکٹیکل تو نہیں بتا سکیں گے لیکن آپ اس کی کوئی نماز میں کندھے سے کندھا مراد یہ ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں دائیں بائیں، تو جو بائیں طرف کھڑا ہوا اس کا دایاں کندھا آپ کے بائیں کندھے سے مل رہا ہے، یہاں سے مل رہا ہے، ٹچ ہو جائے. اور اسی طرح آپ کا جو دایاں کندھا ہے دوسرا جو نمازی ہے اس کے بائیں کندھے سے مس ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ مس ہونا، ٹچ ہونا ضروری ہے. اس میں بالکل اتنا پھنسنا ضروری نہیں ہے کیونکہ پھنس کے کھڑے ہو گئے تو بازو کا سیدھا کھڑا ہونا بھی دشوار ہو جاتا ہے، آدمی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو کندھے سے کندھا آپ کا مس ہو گیا تو یہ مس ہو جانا کافی ہے، ٹچ ہو جائے گا. حضور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صف بن چکی ہوتی ہے، لوگ نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں، بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں کھڑا ہو جاؤں گا نا. اب کھڑا ہونے جاتا ہے تو پھر وہی جو آپ فرما رہے کہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے آدمی، اور نہیں کھڑا ہوتا تو خلا زیادہ ہی ظاہر ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ہٹ جانا چاہیے، لوگوں کو مل جانا چاہیے، یا پھر یہ پھنس کر کھڑا ہو جائے جیسے تیسے؟ اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا فرض ہے، اتنی کشادگی چھوڑنا کہ کندھے سے کندھا مس نہ ہو، یہ بذات خود مکروہ ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے، یعنی کہ گناہ ہے یہ. تو اب اگر اتنی کشادگی ہے کہ کوئی آدمی اس کشادگی کو پر کر سکتا ہے، پھر تو پیچھے والے کو چاہیے کہ وہ پر کر دے. اور پیچھے والے کو پتا ہے کہ اگر میں داخل ہوں گا تو یہاں کھڑا نہیں ہو پاؤں گا، مشکل ہو جائے گی. تو پھر ایسی صورت میں تو وہ مجبور ہے، کشادگی کو پر نہیں کر سکتا. لیکن جو صف میں کھڑے ہوئے نمازی ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس کشادگی کو پر کریں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں. نماز میں اتنی حرکت کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو حضور ایک اور صف کا ہی مسئلہ ہے، جیسے بڑی بڑی مساجد ہیں، فیضان مدینہ ہے، عالمی مدنی مرکز ہے، اور کہ اب مثال کے طور پر مارکیٹ کا یا لوگوں کے گھر کا رخ ایک طرف ہے اور وہاں سے لوگوں کی زیادہ آمد ہوتی ہے،
عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جیسے یہاں پر جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے، وہ طلبہ دائیں جانب سے آتے ہیں اور صف بنانا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرف زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، بائیں جانب بھی جاتے ہیں۔ اچھا، اب بائیں جانب جانا اور بہت دور صف کا کنارہ ہے، اس کو مکمل کرنے جائیں گے تو حرکت جو ہے وہ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، اس طرف سے بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی ہو جائے گی، صف مکمل ہو جائے گی، تو کیا اس پر لازم ہے کہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے اور اس بائیں جانب جا کر کھڑا ہو، یا پھر یہ پچھلی صف میں کھڑا ہو جائے جبکہ پتہ ہے کہ وہ بھی مکمل ہو ہی جانی ہے، تھوڑی دیر بعد لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ تو کیا ہے صف کے واجبات میں سے ایک تکمیل بھی، ٹھیک ہے، کہ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے پچھلی صف شروع نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اگلی صف مکمل نہیں ہوئی، یہ ہے کہ بعد میں لوگ آتے رہیں گے کرتے رہیں گے، تو پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے کرنے کی، انتظار کر لے، انتظار کر لے وہاں کھڑے ہو کے۔ بہتر یہ ہے کہ چل پڑے، بعض کا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ادھر پہنچے گا تو ادھر بھی جگہ ختم ہو جائے گی، پیچھے آئے گا تو رکت جائے گی، تو اس صورت میں یہاں کھڑے ہو کے انتظار کر لے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک، لیکن وہ ایک تو ہوتا ہے نا بالکل صف کے قریب بہت سارے پہنچ چکے ہیں، اب تو وہ ایسا ایسا بنا لیں گے، اور ایک یہ ہے کہ آدھی صف ابھی نہیں ہے، ابھی دور سے آنا ہے، کچھ آئیں گے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ چل کر جائے اور وہاں کھڑا ہو، اسی جگہ مل جائے گی، وہیں ہو، جتنا قدم چلے گا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس کے لیے بخشش کی بھی نوید ہے، وہ تو ہے نا خوشحالی کو ختم کرنا، تو اس کے لیے خاص خیر یہ بشارت ہے، نوید ہے کہ کشادگی کو جو ختم کرتا ہے، بخشش کی نوید ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ تکمیل بھی ذرا ثواب کا کام ہے، ایک اچھی نیت اگر ہوگی واجب کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے ہے، اور جتنے قدم کا چلے گا زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کو چاہ کے مکمل کرنا چاہیے۔ صرف ایک صورت یہی جو میں نے عرض کی کہ بہت زیادہ تعداد آ رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہاں جائے گا تو وہاں بھی ختم مکمل ہو جائے گی، تو یہاں تھوڑی دیر انتظار کر لے، جیسی ہو تو پھر یہ نماز ادھر شروع کرنا چاہیے۔ صف کے 4 واجبات ہیں، وہ ایک دو پہ بات ہو گئی ہے بالکل۔ ایک تو تکمیل، یہ کہ اگلی صف جب تک مکمل نہ ہو اس وقت تک پیچھے صف نہ بنائے۔ دوسرا تسویہ، برابر کھڑا، سیدھے کھڑے ہونا، بالکل سیدھے۔ اب اس میں ایڑیاں ایک دیکھ لی جائیں سیدھ میں، اور بالکل سیدھ میں کھڑا ہوا جائے، تو یہ بھی واجب ہے، واجبات صفوف میں سے۔ اچھا، اسی طرح کندھے سے کندھا مس ہونا، یعنی مس کر کے رکھنا، تو یہ بھی واجب ہے۔ اور چوتھا واجب جو ہے وہ اتصال صفوف ہے، 2 صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اچھا، اگلی اور پچھلی صف کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ کتنا، یعنی کتنا؟ اتنا، یہ جو مکان ہے یا چھوٹی مسجد ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ واجب ہے کہ اتنا فاصلہ نہ ہو کہ درمیان سے بیل گاڑی گزر جائے، اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اور یہی میدان کے اندر اور بڑی مسجد میں شرط ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اتنا فاصلہ ہوگا بیل گاڑی جتنا یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر پچھلوں کی اقتدا ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مسجد کے اندر، مکان، چھوٹے مکان کے اندر، چھوٹی مسجد کے اندر، یہاں مساجد چھوٹی ہیں تو ان مساجد کے اندر یہ اتنا فاصلہ کریں گے تو یہ مکروہ، مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کرسی والے جو حضرات ہیں ہمارے، کہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرسی پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، یہ اپنی کرسی پہلے پیچھے لگا لیتے ہیں، پتہ ہے کہ بعد میں لوگ یہاں تک آ جائیں گے، تو کیا ان کو کوئی رخصت ہوتی ہے کہ ان کو بھی ہے کہ کرسی پر پڑھنی ہی ہے بالفرض، اگر شرائط پائی جا رہی ہیں آگے ہی اپنی کرسی لے کے جائیں، پہلی صف ہے تو پہلی میں چلے جائیں، کیا کریں؟ ان کے لیے یہی ہے کہ پہلی صف میں چلے جائیں، مکمل ہو یا نہ ہو، اور کتنی دیر میں ہو، کتنی تاخیر میں ہو، تو ان کو اس طرح کی اجازت نہیں ہوگی کہ پیچھے شروع کر دیں اس امید پر کہ باقی صف ہوتی رہے۔ ہاں، ان کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح شروع، یعنی یہاں تک کہ امام کے پیچھے بھی اگر جگہ ہے، جب یہ آئے تھے تو اس وقت یہ وہاں جا سکتے ہیں، ہاں وہاں چلے جائیں، شرائط پائی جائیں، پر اس کی رہنمائی لازمی لے لیں کہ وہ کرسی پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بعض اوقات اپنا ذہن بنا ہوتا ہے کہ نہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی رہنمائی لے لیں۔ جو کرسی پر جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اجازت نہیں تھی اور صورت ایسی کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ قطع صف ہو رہا ہے، قطع صف تو ہوگا، لیکن لوگ تو معذور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اب ہر ایک سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ واقعی آپ کی مجبوری ہے یا نہیں مجبوری ہے، آپ کا کیا معاملہ ہے، تو وہ معذور ہے۔ لیکن یہ قطع صف کا گناہ اس شخص کو ہوگا، ایک تو یہ اپنا گناہ کہ نماز اس کی ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ قطع صف کر رہے ہیں، یعنی صف میں جو یہ فاصلہ کیا قطع صف کے، اس کا الگ گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کس کو اجازت ہے؟ ویسے اب کوئی ناظرین ہمارے سن رہے ہیں، ویسے تو مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو کون کرسی پر پڑھ سکتا ہے، کس صورت میں اجازت ہے؟ بنیادی طور پہ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ سجدے پہ قادر نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیام پر قادر نہیں۔ سجدے پر قادر نہیں یعنی سجدے پہ قادر سے مراد یہ ہے، سجدے پہ قادر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتا، نیچے جائے، یا کمر میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو یا اتنی ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معاملہ ہے، تو اب وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے قیام معاف ہو جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھے گا اور سجدے کے لیے، رکوع کے لیے اشارہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے ایک تو رخصت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
تو اس کی بھی اچھی طرح تحقیق کر لیں. معمولی تکلیف یہ اس کے معاملے میں عذر نہیں بنے گی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ قیام پہ قادر نہیں. اب قیام پہ قادر نہیں ہے تو سجدے تو کرنے ہیں زمین پہ. اب قیام پہ قادر نہیں ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, چکر آ رہے ہیں, گر جائے گا اور اس طرح کا معاملہ ہے, نہیں کھڑا ہو سکتا کچھ وقت کے لیے بھی, تو اس کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ کھڑے ہونے پہ اگر تھوڑی دیر بھی قادر ہے تو تھوڑی دیر کھڑا ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنا کھڑا ہو, کھڑے کھڑے کہہ لے کر. تیسرا یہ ہے کہ پھر زمین پہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. یعنی اگر شروع سے بیٹھنا ہے تب بھی بیٹھ جائے, اور تکبیر تحریمہ اگر کہہ کے بیٹھنا ہے تب بھی زمین پہ بیٹھ جائے. اگر تھوڑی دیر کھڑے ہو کے بیٹھنا ہے تب بھی زمین پہ بیٹھ جائے. زمین پہ بیٹھ کے رکوع سجود سجدہ تو کرے زمین پر, تو اس سے کرسی پہ اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو جو ہے نا وہ نیچے سجدہ کرتا ہے اور بعد میں قیام کی جگہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, تو یہ ایک درست صورت ہو جائے گی. لیکن صف کے اندر یہ کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی, کیونکہ آگے کتنا آگے چل جائے گا, پیچھے کرسی ہوگی, کیسے وہ کرے گا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اب سجدے پہ قادر نہیں ہے, قیام پہ قادر ہیں, تو کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور قیام کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس سے جو ہے نا صف کا معاملہ خراب ہوتا ہے, تسویہ اس کا فوت ہو رہا ہے, صف سیدھی نہیں رہے گی. تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر سجدے پہ قادر نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. کیا انہیں اجازت ہے بیٹھ کے پڑھنے کی, بلکہ اس صورت میں سجدے پہ قادر نہ ہو تو کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اس وقت بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے کھڑے ہونے کے بجائے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر سجدے پہ قادر نہیں ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے, اور اگر قیام پر قادر نہیں ہے تو زمین پہ پڑھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور, جیسے ہمارے یہاں مساجد میں اعلان ہوتا ہے, امیر علیہ سنت نے لکھ کے دیا ہوا اعلان کہ صف سیدھی رکھنا واجب جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے, اس طرح کے پورا ایک اعلان ہے. لوگوں کو جلدی بھی ہوتی ہے نا, تو ایک بولے یار کیا مولوی صاحب لگے, بس شروع کرو, ہو جاتی ہیں صفیں سیدھی. یعنی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, تو یہ کیا ہے, کوئی اتنی نرمی اس میں رخصت نکل جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جو چیز واجب ہے اس کا موقع ہونا خود ہی واضح ہے. ایک ضروری چیز ہے تو واجب وہی ہوتی ہے جو ضروری ہو. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے. قطع صف کے بارے میں فرمایا جو صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع فرما دے, اور اس طرح فاصلے کے بارے میں فرمایا کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح اندر گھس جاتا ہے. تو ایسا صف ٹیڑھی کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ٹیڑھی کرنے سے ڈرتے نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے فرما دے. تو آج علماء فرماتے ہیں یہ بغض و عناد شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ دلوں میں بغض بیٹھا ہوا ہے, کینہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ صفوں کے یہ معاملات ہیں. اب وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, لیکن دلوں میں کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صفوں کے واجبات کا خیال نہیں رکھتے. تو لہٰذا حدیث میں اتنی تاکید آئی ہے, اتنی تاکید, یعنی 20 حدیثیں فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نقل فرمائی. ماشاءاللہ. تو کئی حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں, ان صفوں کے واجبات کی اتنی تاکید فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی تاکید فرما رہے ہیں, علماء اس کو ضروری قرار دے رہے ہیں, واجب قرار دے رہے ہیں, اور پھر ایک عام آدمی کہہ دے کہ نہیں ضروری نہیں ہے, تو اس کی بات تھوڑی سنی جائے گی. اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. صف سیدھے کرنا اتنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود صف سیدھی فرماتے, صفو صفوفکم, رحمکم اللہ, صفیں سیدھی کر دو اللہ تم پہ رحم فرمائے. اسی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ چھڑی کے ساتھ صف سیدھی فرمایا کرتے تھے, یعنی سیدھی کیا کرتے تھے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کے فرامین صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ یہی صف سیدھے کرنے کا, کروانے کا ہے. تو یہ سنت کے مطابق ہی. ماشاءاللہ. اور امیر اہل سنت بھی اس پر کافی تاکید فرماتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی مدنی مراکز ہیں, دعوت اسلامی کے تحت جو مساجد ہیں زیر انتظام کم و بیش تقریباً سبھی میں, اور بھی بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ یہ اعلانات امیر علیہ سنت نے جو لکھ کے دیے ہیں بالخصوص صف سے متعلق. ایک اردو تحریر ہے, پھر احکام صف کے الحمدللہ بیان کیے جاتے ہیں. تو دیگر بھی جو ائمہ اگر ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, تو وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے الفاظ لیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ اگر آپ نمازوں میں بیان کرنا شروع کر دیں گے, چند سیکنڈز ہی لگتے ہیں, 50-60 سیکنڈ 30 سیکنڈ جو بھی بولنے کی رفتار کے مطابق, لیکن انشاءاللہ یہ روزانہ اگر نمازوں میں ہمارے مقتدی سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی صفوں کی اہمیت اجاگر ہوگی اور وہ درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, یہ ہر سال جب بھی کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو عموماً ہر مہینے کے بارے میں, خصوصاً ربیع الاول کے مہینے یا ماہ رمضان کے بارے میں اس طرح کا ایسا میسج آتا ہے جس نے سب سے پہلے اس مہینے کی
خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو. تو کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس طرح کے ایس ایم ایس کے بارے میں؟ شرعاً ایسا ایس ایم ایس کرنا کیسا ہے؟ اصل میں یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلے جو چلا تھا یہ سفر اور ربیع الاول کے بارے میں چلا تھا کہ جس نے سفر کے جانے کی اور ربیع الاول کے آنے کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو گئی. اس طرح کی کوئی روایت وغیرہ لوگ بیان کرتے تھے. تو اس روایت کو جو ہے کتب حدیث میں بہت سے علماء نے تلاش کیا، ہم نے بھی تلاش کیا، تو ذخیرہ کتب میں کسی کو بھی مل نہیں پائی اس طرح کی کوئی روایت بنی ہوئی تھی اپنی طرف. اب اس کو من گھڑت کہا جائے یا موضوع کہا جائے یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ذخیرہ کتب میں یہ مل نہیں پائی، اس سے نہ تو یہ حدیث مل پائی اور نہ ہی اس کے معنی کی کوئی حدیث مل پائی. ملتی جلتے الفاظ نہیں مل پائے. حکم یہی ہے کہ جب حدیث نہیں مل پائی تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہری الفاظ کے اعتبار سے من گھڑت لگتی ہے کیونکہ اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں زیادہ تر ہوتی من گھڑت ہیں. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے پتہ نہیں کس کے بارے میں گھڑ لیا، رمضان کے بارے میں بھی آ گئی، تو جمعہ الثانی کے بارے میں بھی آ گئی، اور پتہ نہیں کس مہینے کے بارے میں پھر یہ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقوال. بات تو وہ درست ہی ہوتی ہے کہ واقعتاً اتنے اقوال منقول ہوتے ہیں، اس کی تحقیق بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا قول ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منسوب کر دیے. جی تو جب تک اس کی کوئی دلیل نہ ہو، جب تک کسی کتاب مستند کتاب میں معتمد کتاب میں پڑھا نہ ہو، تو اس وقت تک اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے نہیں ایک اچھی بات لکھ کر بلے سینڈ کر دیں، پھر بھی منسوب نہیں کرنے چاہیے، منسوب نہ کریں کسی کی طرف بھی. بالفرض اگر انہوں نے نہیں فرمائی، اگرچہ وہ اچھی بات ہے لیکن ہے تو جھوٹ، ٹھیک ہے، ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت نہیں. ٹھیک ہے، بالکل اس کی احتیاط کرنی چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس کے تقریباً 50,000 روپے کمیٹی میں جمع ہیں. ان پیسوں کے علاوہ اس کے پاس اور گھر میں کوئی رقم نہیں ہے، تو کیا وہ بندہ شرعی فقیر کہلائے گا؟ جی حضور. 50,000 جمع ہو چکے. 50,000 اگر اس کے جمع ہیں اور وہ حقیقت میں اس کا قرض ہے جو اس نے دیا ہوا، تو 50,000 اس کی ملک میں، تو لہٰذا وہ شرعی فقیر نہیں ہے، بلکہ اس پر تو زکوٰۃ بنے گی، یعنی اتنے پیسوں کی زکوٰۃ اس نے نکالنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب پیسے اس کے ہاتھ میں آئیں گے تو اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ اصل میں دین قوی ہے، یعنی پختہ قرض. ٹھیک ہے. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک نصاب کا 5واں حصہ اگر ہاتھ میں آئے گا تو اس کی زکوٰۃ نکالنی. ٹھیک ہے. اگر آسان الفاظ میں یہ ہے کہ وہ پیسے جب ہاتھ میں آئیں گے تو ان کی زکوٰۃ نکالنی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں نکالنی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کی خود شرعی فقیر نہیں ہے، بلکہ اگر یعنی دیگر شرائط وغیرہ پائی جائیں تو اس نے زکوٰۃ ان پیسوں کی نکالنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب جب آئیں گے تو اسی سال کی نکالنی ہے، پچھلی کئی اگر مثال کے طور پہ 1 سال اگر گزرا ہے تو 1 سال کی نکالنی ہے، اگر 2 سال گزرا گیا تو 2 سال کی نکالنی ہے، 3 سال گزرے 3 سال. ٹھیک ہے. اب آنے سے پہلے جس کی نکال دی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آنے سے پہلے نہیں نکالی اس کی، جب ہاتھ میں آئے تو جتنے سال گزرے ہیں ان سب سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑی. ٹھیک ہے. جب حضور کسی نے قرض دیا ہوا ہے اور اس میں ایک اور بات، جی فرمائیے، بشرطے کہ وہ کم ہوتے ہوتے نصاب سے کم نہ ہو جائے. ہاں نکالتے رہے اور نصاب سے کم ہو گیا تو اس کے بعد اگر مزید اور کوئی نصاب نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا کسی نے قرض دیا ہوا ہے اور اس کی وہ خود ہی زکوٰۃ نکال رہا ہے کہ چلو ملے گا تو آسانی رہے گی، ایک ساتھ نہیں نکالنی پڑے گی، قرض ہی دبا لیا کسی نے، تو اب یہ جو دیے ہوئے اس نے پیسے، یہ کیا کہلائیں گے اس کو؟ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب اس کی زکوٰۃ تو نکالنی ہوتی ہے، دیگر کو ملا کے یا وہ اکیلے نصاب بن رہا ہے تو نکالنی ہے. اب جب تک وہ دینے کا اقرار کر رہا ہے تو اس وقت تک یہ مالک ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ انکار بھی کرتا ہے لیکن اس کے پاس ذرائع موجود ہیں، یہ لے سکتا ہے، اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو لے سکتا ہے، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے. ایک صورت ہوتی ہے وہ دینے کا انکار کر دے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو لینے کا، پتہ ہے کہ لے بھی نہیں پاؤں گا، کوئی ذریعہ نہیں ہے لینے کا، گواہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ بھی انکار کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی تحریر نہیں ہے، کسی وقت اس کے سورسز بنے اور یہ لے لے، اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اس مال کی زکوٰۃ اس سے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس نے تو یہ تو بیچارہ مایوس ہو گیا اور اس کو پتا ہے کہ اب یہ آگے میرے پاس اور وہ یہ غلط کیا، اس نے غصب کیا، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ وہ تو اب مالک بن بیٹھا نا اپنے تئیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اتنے پیسوں کا وہ مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی سے غصب کی ہوئی چیز ہے، اب ہے تو چور کے پاس ہے، چوری کی ہوئی چیز ہے،
تو اب جو چوری کی ہوئی چیز ہے اس پر زکات نہیں بنے گی اس کی، ٹھیک ہے، یہ مالک نہیں ہے اس کا، حقیقتاً مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس پہ زکات نہیں، بلکہ اس پہ تو فرض ہے کہ ساری رقم اس کو واپس کرے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری رقم ادا کرنا فرض ہے اور 2.5% نکال کے اپنی جان چھڑا دے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد یاد آیا کہ جو پینٹ ہے وہ موڑا ہوا ہے اوپر سے، تو اس دوران پھر سوچ کر کہ ایک رکعت پوری ہو گئی تھی، امام صاحب کے پیچھے تھے، تو یہ نماز ہم نے فاسد کر دی اور اس کے بعد دوبارہ اس کی نیت باندھ لی، تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر یہی نماز جو کمر پر یہ موڑا ہوا ہے ویسے ہی نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد یہ ادا کر دیا جائے، کیا کیا جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، نماز توڑ دی انہوں نے، کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رکن کی ادائیگی سے پہلے، بقدر رکن ادائیگی سے پہلے اگر یہ درست کر لیتے ہیں عمل قلیل کے ذریعے، پھر تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، نماز مکمل بلا کراہت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس صورت میں کراہت لازم آ بھی رہی ہے کہ ایک رکن انہوں نے ادا کر لیا کہ پینٹ ان کی فولڈ تھی، تو بھی ایسی صورت میں توڑیں گے نہیں، نماز کو مکمل کریں گے اور مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا یاد، چاہے اکیلے ہوں چاہے اکیلے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دوبارہ ان کو پڑھنی بہرحال دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو توڑ جی جی اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ابتدا ہی اس طرح کی ہے، جی جی، اگر ابتدا اس طرح ہو تو پھر اس میں 3 تسبیح کی مقدار نہیں، ہاں اگر درمیان میں فولڈ ہو جائے تو پھر اتنی مقدار کی اس میں ٹھیک کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ابتدا ہی ایسے کیا تو پھر تو وہ مکروہ تحریمی ہی شروع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب توبہ بھی کرنی ہوگی جو توڑ دی انہوں نے، توبہ کرنی ہے توڑنے پر، اور جو مکروہ تحریمی جتنی ادا کیا اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں اس کا اگر اس قصد نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، ہو گئی تو اس کا تو نہیں ہوا، لیکن توڑنے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے، بعد میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑی۔ چادر اوڑھ کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کی کوئی احتیاط ارشاد فرمائے، اس میں بھی کیا کوئی مکروہ ہو جاتی ہے؟ چادروں میں بھی نمازیں کچھ معاملات ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ چادر میں ایک چیز ہوتی ہے صدل، صدل میں نہیں لٹکانا، ٹھیک ہے، پہننے کے کپڑے کو بے پہننا، ٹھیک ہے، تو چادر لٹکانا بھی اسی میں آئے گا۔ تو اب اگر چادر لٹک رہی ہے، اس کی چند صورتیں، جیسے مثال کے طور پہ دونوں کندھوں پہ رکھی ہے، نیچے چادر لٹک رہی ہے، تو اس طرح نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مفرل بعض اوقات ہوتے ہیں وہ دونوں طرف لٹک رہے ہوتے ہیں، اس طرح نماز ادا کی تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، بعض کا رومال آدمی کندھے پہ رکھتے ہیں، ایک اس کا پلو آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اچھا، پھر اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ چادر سر کے اوپر سے کریں، اچھا یہ سنت نماز جی، اور اچھی طرح اس کو لپیٹ لیں کہ گرنے کا اندیشہ نہ رہے۔ اب بعض ایسے ہوتے ہیں ٹھیک تو کر لیتے ہیں فوراً درمیان میں، لیکن دائیں بائیں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، بار بار چادر، موٹی چادر ہوتی ہے، سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی، بار بار وہ اتر رہی ہوتی ہے، گر رہی ہوتی ہے، تو چادر اچھی طرح لپیٹیں تاکہ گرے نہیں۔ اگر ایسا کوئی ہے تو پھر چادر لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ لیں، بعد میں کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس میں ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو سر کے اوپر سے ہو، سر کے نیچے سے رکھا اگرچہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، سر کے نیچے سے نہ ہو بلکہ سر کے اوپر سے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرے اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ناک اور منہ نہ چھپاؤ، یہ بھی بالکل، یہ بھی بات کا چھپا لیتے ہیں سخت سرد علاقوں میں تو یہ بھی تلفظ ہے، اسے مکروہ تحریمی، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے اس طرح کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر یہ ہے کہ کرنے کے دوران اگر چادر گر گئی تو فوراً عمل قلیل کے ساتھ اس کو اوپر کر لیں، اگر وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اس طرح پڑی رہی، یعنی لٹک گئے دونوں اس کے کونے کنارے، تو پھر یہ بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ رکوع میں نا، ویسے تو قیام میں لوگ کر لیتے ہیں، رکوع میں پھر چھوڑ کے رکھتے ہیں، جب تک اٹھتے نہیں ہیں تب تک پھر وہ مکروہ تحریمی ہو چکا ہوتا ہے، جی جی، تو پھر کرتے کیا کریں؟ ظاہر کر لینی چاہیے، فوراً کرنی چاہیے، رکوع میں بھی کرنی رکوع میں کرنی، اور اگر آپ اپنی چادر پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر نہ اڑیں، پھر نماز میں احتیاط کریں۔ کئی لوگوں سے ہوتا ہے کہ وہ چادر اپنی نہیں سنبھال پاتے، دوسرا سویٹریں بھی پہنتے ہیں، جیکٹیں بھی پہنتے ہیں، تو اس کو بھی فولڈ کرتے ہیں نا، تو اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا، کچھ نیچے کپڑوں کے نیچے ہوتی ہیں، کچھ اوپر ہوتی ہیں، سویٹر وغیرہ کا معاملہ ہے کہ دیکھیں یہ کف ثوب ہے، وہ صدل تھا، ٹھیک ہے، اسے اصطلاح میں کف ثوب کہتے ہیں، کپڑا لپیٹنا، فولڈ کرنا، کف ثوب۔ کف ثوب جیسے مثال کے طور پہ بازو آستینیں اوپر تک کر لی تو یہ ہاف سے زیادہ کر لی، ہاف کر لی، تو یہ بھی کف ثوب مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ ایک وہ کف ثوب ہوتا ہے کہ جو متعارف
ہوتا ہے یعنی لوگ کرتے ہیں مہذب طریقہ سمجھا جاتا ہے ہاں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مہذب طریقہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو سویٹر کو جو اوپر سے فولڈ کرتے ہیں یہ آج کل عام رواج ہے, ایسے مہذب طریقہ سمجھا جاتا ہے, ہاں اوپر سے کی جاتی ہے. تو اس طرح کا کپڑا جو اس طرح فولڈ کیا جاتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, گناہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس طرح فولڈ کر کے عام طور پہ مہذب طریقہ نہیں رکھنے کا تو یہ منع ہوگا, مکروہ تحریمی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح شلوار نصف فولڈ کر لیتے ہیں, اسی طرح نیچے سے پانچے فولڈ کر لیتے ہیں, تو اس پینٹ کے کر لیتے ہیں, شلوار کے بعد ہو جاتا ہے یا کر لیں, تو ان کی اجازت نہیں ہے. یہ کف ثوب ہے, اگر اس طرح کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے, لیکن سویٹر کی اجازت. ٹھیک ہے. اسی طرح نیچے سے جرسی جو پہنی ہوتی نیچے, ہاں اس کا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو کوئی بھی نہیں کرتا, عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, خود ہی ہو جاتی ہے, تو اس کا مسئلہ نہیں خود ہو جانے کا, اس طریقے سے وہ کرے. ٹھیک ہے. پینٹ میں جو سلائی ایک نارمل جو سلی سلائی ہوتی ہے اس میں ایک حصہ فولڈ ہوتا ہے شروع میں, اس پہ سلائی بھی لگی ہوتی ہے جو پینٹ کی بناوٹ کے اندر, وہ تو اس میں نہیں آئے گا. نہیں وہ نہیں آئے گا, وہ تو بناوٹ کے اندر شامل ہے. اب کالر ہیں بالفرض, اب یہ فولڈ شدہ ہوتے ہیں تو یہ صحیح ہوتا ہے. اگر واقعی سلائی شدہ ہے بالکل, وہ اس کا حصہ بنا ہوا ہے, جس طرح پانچے بعد کا پانچے تھوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ اور بھی ڈلا ہوتا ہے, موٹے ہوتے ہیں پانچے, تو اس طرح وہ بھی بعض کا سلائی کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ 2 مفتیان اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی